जिंदगी रवां दवा रही। रिटायर्ड फौजी के बिगड़े हुए बेटे को एक आम आदमी की जिंदगी में कदम रखते ही कुछ बातें हालात और वाक़यात ने बखूबी खा दी थी। ये बात तो अच्छी तरह सीख ली थी कि अब वालिद के रुतबे की पुश्त पनाही के बगैर जो कुछ करना है अपने बल पर करना है। गुरूर और तकब्बर छोड़कर इनकिसारी को अपनाना है। ये बात भी सीख ली थी कि आने वाली ज़िंदगी कंप्यूटर के साथ गुजारनी है। शुएब की रहनुमाई ने यह सिखा दिया था कि अब फ्रीलांस मार्केट प्लेस पर ही काम करना है। MBA के दिनों में घर में मौजूद वाहद गाड़ी बड़े भाई के ज़ेरे इस्तेमाल थी। मेरे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने के अलावा कोई चारा ना था। इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सफ़र ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सफ़र ने आम आदमी के तर्ज ज़िंदगी से आगाही दी। मुझे लोगों से बात करने का सलीका आने लगा। सबसे बड़ी बात कि मैंने आम आदमी की ज़बान भी सीख ली, जो कि पंजाबी थी। 1998 के इस दौर ने मुझे लोगों से बातचीत के ढंग के साथ साथ लोगों से लेन देन भी सिखा दिया। इस ज़माने में मैंने बाकायदगी से फार्चून और फोर्ड पढ़ने शुरू किए और अब तक ये मामूल जारी है। MBA के आखिरी सेमेस्टर की फ़ीस मैंने जुज़वी तौर पर अपनी फ्रीलांसिंग की कमाई से अदा की। फ़ोटोशॉप में ब्रोशर बनाकर मैंने कमाना शुरू कर दिया था। MBA भी खैर आफियत से मुकम्मल हो गया। MBA मुकम्मल करने के बाद मैं एक ओवरसीज़ कंपनी में मुलाजमत करने लगा। मैंने 4000 रुपये माहवार से अपने कैरियर का आगाज़ किया। फ्रीलांसिंग का काम साथ साथ चलता रहा और इससे भी आमदनी होने लगी। फ्रीलांसिंग का काम इतनी बाकायदगी से नहीं हो पा रहा था क्योंकि मुलाजमत की मसरूफियत की वजह से वक़्त कम मिल पाता था। तकरीबन 1.5 साल ये मुलाजमत करने के बाद मैंने ये मुलाजमत छोड़कर एक सेल फ़ोन कंपनी में मुलाजमत इख्तियार कर ली। ये मुलाजमत तकरीबन 3 साल चली। मैं रात को फ्रीलांसिंग करता और सुबह काम पर जाता। रात जागने की वजह से अक्सर ऑफिस पहुंचने में तख़ीर भी हो जाती। एक दिन अपने बॉस के साथ कुछ गर्म सर्द जुमलों के तबादले के बाद मैंने इस मुलाजमत को खैरबाद कह दिया। मुलाजमत तो छोड़ी लेकिन साथ ही फैसला कर लिया कि अब दोबारा मुलाजमत नहीं करनी और फ्रीलांसिंग का काम ही रोज़ी रोटी के लिए करना है। ये 2004 जनवरी की बात है कि माँ बदौलत बेरोज़गार हुए एक साथ ही नई मुलाजमत तलाश करने से भी इनकारी ठहरे। बात कोई इतनी परेशान कुन ना होती अगर मार्च में मेरी शादी की तारीख न तय होती। ठीक शादी से 2 माह कबल मैंने नौकरी छोड़ने का फ़ैसला किया। यहाँ पर मैं ये वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरी होने वाली बेगम मेरी अपनी पसंद की थी और वो पहली नज़र में पसंद आ गई थी। अल्लाह का शुक्र है कि वालिदैन को मनाने में मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। बहरहाल काम की तरफ वापस आते हैं। मैंने वालिद साहब के गोशे गुजार किया कि मैं अब पूरा वक्त फ्रीलांसिंग को देना चाहता हूँ। वालिद साहब ने मेरी बात से इत्फाक तो किया, लेकिन परेशान कुन बात यह थी कि अगर काम न चला तो शादी का क्या होगा। वालिद साहब ने इत्फाक तो कर लिया, लेकिन साथ ही शर्त रखी कि मैं घर में काम नहीं करूँगा बल्कि एक ऑफिस लेकर वहाँ अपना फ्रीलांसिंग का काम करूँगा। अब हमने अपने पहले दफ्तर के लिए मुनासिब जगह तलाश करनी शुरू की। पिंडी में बकरा मंडी के इलाके में एक बहुत ही मशहूर जगह है जिसे टाली मूरी कहा जाता है। यहाँ एक फ्लैट की बलाई मंजिल पर मैंने अपना पहला दफ्तर बना लिया। निचली मंजिल पर डेंटिंग पेंटिंग का काम होता था। मज़े की बात यह कि दोनों मंजिलों पर पेंटर काम करते थे। निचली मंजिल वाले भी अपनी पेंटिंग के ब्रश से गाड़ियों को पेंट किया करते थे और ऊपर की मंजिल पर मैं अपनी पेंटिंग के ब्रश से डिज़ाइनिंग का काम किया करता था। इस तरह दोनों मंजिलों पर पेंटिंग का काम होने लगा। ये 2004 का जिक्र हो रहा है और इस दफ्तर का किराया 5000 रुपये था। BCom की पढ़ाई से मुझे बिज़नेस की समझ बूझ आने लगी और MBA की पढ़ाई ने इस समझ बूझ को और तक़वियत दी। रसाले पर बिल गेट्स का कवर देखने के बाद से मेरे अंदर कंप्यूटर की मदद से कमाने का शौक़ पैदा हो गया था। शादी से 2 माह पहले मैं इस दोराहे पर खड़ा था जहां या तो छिक्का लगाने में कामयाब हो जाता या फिर क्लीन बोर्ड हो जाता। दफ्तर में काम का सिलसिला तो शुरू हो गया, लेकिन दिन के औकात में निचली मंजिल से आने वाला शोर बहुत परेशान करता था। जब शाम को वो अपना काम बंद कर देते तो हमारी जान में जान आती। कंप्यूटर मैं घर से उठाकर अपने दफ्तर ले आया था। अब काम भी सिर्फ दफ्तर में ही हो सकता था। मैंने ई-लॉन्च पर काम करना शुरू किया, लेकिन वहाँ मुझे काम नहीं मिलता था।
پھر میں نے IT مون لائٹ ویب سائٹ جو آگے چل کر guru.com بن گئی پر کام شروع کر دیا۔ اب میں نے پوری توجہ guru.com پر مرکوز کر دی کیونکہ میں جان چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ زندگی کے اس حصے میں جب میں نے BCom کیا اور MBA مکمل کیا، بل گیٹس کی تصویر والا رسالہ دیکھا اور پھر کمپیوٹر بھی مل گیا تو کڑیوں سے کڑیاں ملتی گئی اور زندگی میں میرا مقصد مجھ پر واضح ہوتا گیا۔ خود آگاہی کے اس سفر میں ایک فلم میرے بہت کام آئی جس کا نام راکی بلبا تھا۔ اس فلم کے ایک منظر نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ اس فلم کے ایک منظر میں باپ اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کرتا ہے۔ بیٹا باپ کو کہتا ہے کہ وہ نہ لڑے کیونکہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اسے ہڈیوں کی کمزوری کی بیماری ہے، وہ ذیابیطس کا مریض ہے، اس لیے ہڈی ٹوٹنے سے وہ مر سکتا ہے، معمر ہونے کی وجہ سے لڑنا اب اس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ ان ساری باتوں کے جواب میں راکی بلبا کہتا ہے کہ وہ لڑے گا اور ہیوی ویٹ چیمپئن کا مقابلہ کرے گا۔ وہ اپنے بیٹے سے جو کہتا ہے اس کا مفہوم کچھ یوں تھا: زندگی میں اگر ترقی کرنی ہے تو مارنے والا نہیں بننا، تکبر کرنے والا نہیں بننا، بدتمیز نہیں بننا، تم نے مار کھانے والا بننا ہے۔ زندگی کو کہو مجھے مارو لیکن تم نے کھڑے رہنا ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ وقت گزر جائے گا، اور سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو سامنا کرتا ہے اور سامنا کر کے کامیابی حاصل کرتا ہے۔ کیوں اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، اس کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ زندگی تمہیں پٹخا مارتی ہے، تمہیں تمہارے گھٹنوں پر بٹھاتی ہے، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم نے اپنے گھٹنوں پر رہنا ہے یا اپنی ٹانگوں پر دوبارہ کھڑے ہونا ہے اور زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا ہے اور کہنا ہے پھر آزما مجھے۔ یہ 5 منٹ کا ڈائلاگ میرے لیے زندگی بدل دینے والا تھا۔ مجھے لگا کہ اب میں نے سب کشتیاں جلا دی ہیں۔ اس کے بعد میں نے زندگی میں دوبارہ کبھی نوکری نہیں کی، نہ کسی کو بے جا تنگ کیا، نہ دوبارہ کبھی تکبر کیا، نہ کسی سے بدتمیزی کی۔ ایک گرہ تھی جو کھل گئی تھی، زندگی کا اصول سمجھ آ گیا تھا۔ زندگی میں جو بات سمجھ نہیں آئی تھی وہ 5 منٹ میں روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی۔ میں اپنے دفتر میں ڈیسک کے نیچے سویا کرتا تھا، امی کو فون کر کے بتا دیتا تھا کہ آج گھر نہیں آؤں گا کیونکہ کام کر رہا ہوں۔ میں نے $600-700 ماہانہ کمانے شروع کر دیے تھے۔ زندگی اپنی ڈگر پر چلنے لگی تھی۔ بلا شبہ میری زندگی ایک رولر کوسٹر کی مانند گزری۔ میں نے وقت کے ساتھ ساتھ جھکنا سیکھ لیا تھا اور اسی نے میری زندگی بدل دی۔ اب چونکہ یہ میری مرضی کا کام تھا اس لیے میں بخوشی دن رات یہ کام کرتا رہا۔ یہاں ایک بات میں نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، جو چیز آپ کو ٹائم اور سپیس سے آزاد کر دے، وقت سے بے نیاز کر دے اور پیسے کمانے کی الجھن سے نکال دے، وہی تمہارا شوق ہے۔ اگر آپ اپنے شوق کو کمائی کا وسیلہ بنا لیں تو واصف علی واصف کا قول صادق آ جاتا ہے: خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا ذریعہ معاش ان کا شوق ہے۔ ملٹی نیشنل ٹیکنالوجی کمپنی علی بابا گروپ کے شریک بانی تاجر جیک ما نے مئی 2015 میں ایک تقریر کی جو ہو بہو میری زندگی کی کہانی کو بیان کرتی ہے۔ کیسے بیان کرتی ہے یہ میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے یہ بتاتا چلوں کہ جیک ما نے کن خیالات کا اظہار کیا تھا۔ اس کے خیال میں 20 سے 60 سالہ عمر کے دوران ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ 20 سال کے ہونے سے پہلے تک کچھ تجربہ حاصل کرنے کے لیے اچھے طالب علم بنو۔ 30 سال کے ہونے سے پہلے کسی چھوٹی کمپنی میں کسی سے سیکھو۔ بڑی کمپنی میں آپ ایک بڑی مشین کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ایک چھوٹی کمپنی میں جاتے ہیں تو وہاں آپ جذبے سے کام کرنا سیکھتے ہیں، آپ خواب دیکھنا سیکھتے ہیں، آپ بیک وقت بہت سی چیزیں کرنا سیکھتے ہیں۔ لہٰذا 30 سال کے ہونے سے پہلے یہ اہم نہیں کہ آپ کس کمپنی میں جاتے ہیں، بلکہ آپ کس باس سے سیکھتے ہیں۔ ایک اچھا باس آپ کو مختلف طریقے سے سکھاتا ہے۔ 30 سے 40 سال کی عمر کے دوران آپ کو اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ آیا آپ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ واقعی اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں؟ 40 سے 50 سال کی عمر کے دوران آپ کو وہ سب چیزیں ضرور کرنی چاہیے جو آپ اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ کسی نئی چیز کو آزمانے کی ضرورت نہیں، اب تاخیر ہو چکی ہے۔ آپ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں لیکن ناکامی کی شرح بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے 40 سے 50 سال کی عمر کے دوران صرف ان چیزوں پر توجہ دیں جو آپ اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ جب آپ 50 سے 60 سال کے ہو جائیں تو جوان لوگوں کے لیے کام کریں،
کیونکہ جوان لوگ آپ سے بہتر کام کر سکتے ہیں، لہٰذا ان پر انحصار کریں اور انہیں اچھا بنانے پر کام کریں۔ جب آپ 60 سال سے زیادہ عمر کے ہو جائیں تو خود کو وقت دیں۔ سال پر سورج کی روشنی میں اب آپ خود کو بدلنے کے لیے بہت دیر کر چکے ہیں۔ میری جوان لوگوں کے لیے نصیحت ہے، 25 سال کی عمر تک خوب غلطیاں کرو، فکر نہ کرو، گر کر دوبارہ کھڑے ہو جاؤ، اس کا لطف اٹھاؤ۔ تم 25 سال کے ہو، زندگی کا لطف اٹھاؤ۔ یہ فلسفہ جب میں نے جیک ما کے منہ سے سنا تو میں بہت حیران ہوا۔ حیرت انگیز طور پر میری زندگی میں بھی سب کام ایسے ہی ہوئے تھے۔ میں نے 25 سال کی عمر تک ہر چیز کا تجربہ کیا۔ میں نے عام آدمی کی زبان سیکھ لی، عام آدمی کا طرز زندگی سیکھا، میں نے مول تول کرنا سیکھا، میں نے جان لیا کہ میرا فوکس کیا ہے۔ تجربات میں پیسہ ضائع کیا اور 40 سال کی عمر کے بعد جو کرنا چاہیے وہی کر رہا ہوں۔ 2004 میں 27 سال کی عمر میں میری شادی ہو چکی تھی۔ 9 سال بعد 2013 میں 36 سال کی عمر میں ملینئر بن چکا تھا۔ وہ شخص جس نے 1992 میں 486 نمبر لے کر بمشکل اپنا میٹرک پاس کیا تھا، پھر 2 سال بعد 637 نمبر لے کر بمشکل انٹر پاس کیا۔ میری زندگی پوری طرح تبدیل ہو چکی تھی۔ پھر کم عمری میں 56 لوگ میری ماتحتی میں کام کر رہے تھے۔ میں خود مختار زندگی گزار رہا تھا۔ وہ سب کچھ جس کا میں نے تصور نہیں کیا تھا، وہ سب کچھ جس کا میں خود کو اہل بھی نہیں سمجھتا تھا، وہ اللہ پاک نے مجھے جوانی میں ہی عطا فرما دیا تھا۔ لوگ مجھ پر رشک کرتے تھے۔ یہ سب صرف یہ جاننے سے ممکن ہوا کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں، کس حد تک کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کلائنٹ کہے کہ آپ غلط ہیں تو مان لیں کہ آپ غلط ہیں۔ یہ 3 چیزیں میں نے جان لی اور سمجھ لی، اور یہی میری کامیابی کی وجہ بن گئی۔ کبھی علم کی قلت، کہیں عقل کا تھا فقدان، سمجھی تھی جس کو قابل دنیا، میں ہی تھا وہ نادان۔ سمجھتا رہا عمر بھر میں، اپنا ہی ہے ہر میدان، جگایا وقت نے تو جانا بہت کمزور ہے انسان۔ پر لڑ گیا جو حالات سے، وہی تو ہے کامران، زندگی ایک ہی ہے یارو، جی لو بن کے سلطان۔ guru.com پر پیسہ کمانے نے مجھے وہ تسکین نہیں دی جو مجھے اس کے ہوم پیج پر ہال آف فیم میں جگہ ملنے نے دی۔ 11 مہینے میں ہال آف فیم میں رہا اور میرے نام کے ساتھ پاکستان کا جھنڈا لگا رہا۔ جب مجھے یہ خبر ملی تو میں اپنے والد صاحب کے پاس گیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ پوری دنیا کے 13 ملین فری لانسرز میں سے میں واحد پاکستانی ہوں جس نے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ والد صاحب نے جب یہ سنا تو ان کی آنکھوں سے پہلا آنسو گرا، اور پھر میں نے بھی ان کے سینے سے لگ کر رونا شروع کر دیا۔ میری والدہ نے کہا، دنیا کو وہ لوگ بدلتے ہیں جو دیوانے ہوتے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ یہ بہت کامیاب ہوگا۔ زندگی میں اطمینان خود شناسی اور خود مختاری حاصل کرنے سے آتا ہے۔ مجھے اس دن بے حد اطمینان محسوس ہوا جس دن میں ایک دوسرے انسان کو روزگار دینے کے قابل ہو گیا۔ اس پہلے انسان کا نام اورنگزیب تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا۔ میرے عملے کے زیادہ تر افراد میرے ساتھ 10 سال سے جڑے ہوئے ہیں۔ میں نے زندگی کے تجربے سے سیکھا ہے کہ آپ اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں جتنا بڑا چیلنج آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ اگر لڑنا ہے تو دنیا سے نہ لڑو، اپنے آپ سے لڑو۔ برا وقت اور اچھا وقت دونوں کھیل کا حصہ ہیں۔ میں نے زوال کے بعد عروج دیکھا ہے۔ اگر انسان ذہنی طور پر مضبوط ہے، ہمت نہیں ہارتا، تھکتا نہیں ہے، تو زوال کے بعد عروج حاصل کر لیتا ہے۔ میں اپنے 20 سالہ زندگی کے سفر کی کہانی آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ ایک بل گیٹس کی تصویر والا رسالہ میری زندگی بدلنے کا سبب بن گیا۔ اس کے بعد راکی بلبا فلم نے میری زندگی کا رخ متعین کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ لوگوں کے پاس تو بہت کچھ ہے۔ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، مفت تعلیم کی سہولت میسر ہے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ نو عمر ہیں۔ آپ کے پاس جو وقت ہے اس کی قدر کریں، کوئی ہنر سیکھیں۔ میں عروج، زوال، نرمی، سردی، اچھا اور برا وقت سب دیکھ چکا ہوں۔ میں نے زندگی سے یہ سیکھا کہ جب آپ ہارتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، اور جب آپ اپنی غلطیوں کا درست تجزیہ کر لیتے ہیں
تو آپ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اندر زندگی، رشتوں، کاروبار یا ملازمت کی گئی غلطیوں کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ میری زندگی کی ساری کہانی ایک طرف، لیکن مجھے زندگی کا گر سکھانے والی بات فلم راکی بلبا کا وہی مکالمہ تھا جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ اس نے مجھے سکھایا کہ زندگی کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ کچھ سال قبل میں ناران کاگان گیا اور وہاں گھڑ سواری کرتے ہوئے گر گیا۔ میری کمر کا نچلا حصہ متاثر ہوا اور میرا چلنا پھرنا دشوار ہو گیا۔ اس وقت میں نے 3 چیزوں کے بارے میں سوچا۔ کیا میں نے اپنے رشتوں کے ساتھ انصاف کیا؟ کیا میں زندگی میں وہ کر گیا ہوں جو میں کرنا چاہتا تھا؟ کیا میں اپنی اس جسمانی چوٹ کو لے کر بیٹھا رہوں یا علاج کروا کر دوبارہ زندگی پہلی طرح گزارنا شروع کروں؟ ان تینوں باتوں کے بارے میں 9 گھنٹوں کے سفر کے دوران سوچتا رہا جو مجھے ہسپتال منتقل کرنے میں لگے۔ اس وقت میں نے سچے دل سے دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے اتنی مہلت دے کہ جو آج تک سیکھا ہے وہ دوسروں کو سکھا دوں۔ کاروبار میں زوال آیا تو میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ جو کچھ جانتے ہو وہ آگے منتقل کر دو، تاکہ جن مشکلوں سے تم گزر رہے ہو وہ نہ گزریں۔ خدا نے مجھے ایک بار پھر اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا۔ میں نے یوٹیوب پر فری لانسنگ سکھانے والی ویڈیوز مہیا کر دی۔ یہ ویڈیوز اگنائٹ تک پہنچ گئیں، جہاں سے میں ڈیجی سکلز کے پروگرام میں ٹرینڈ منتخب ہو گیا، جس کا مقصد 1 ملین پاکستانیوں کو ڈیجیٹل سکلز کی مہارت مہیا کرنا ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک فیس بک گروپ بنایا جس میں طالب علموں کے سوالوں کے جواب دینے شروع کیے۔ جو طالب علم کمانا شروع کر دیتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، جو مشکل محسوس کرتے ہیں ان کی ہمت بندھاتا ہوں۔ میں لوگوں کو رزق کمانے میں مدد دے رہا ہوں اور میرے اپنے رزق کا معاملہ اللہ کی طرف سے بہترین چل رہا ہے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آ جائے، آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کا روڈ میپ آپ کو معلوم ہو، آپ کو اپنے کیا، کیوں اور کیسے کا پتہ ہو، آپ کو اپنے کیا، کیوں اور کیسے کا پتہ ہو تو ساری مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کریں، جو سیکھا ہے وہ دوسروں کو سکھا دیں، تو اللہ پاک آپ کی غیبی طریقوں سے مدد کریں گے جو آپ کی سوچ سے بھی باہر ہوں گے۔ اپنی جدوجہد کو بابا بلے شاہ کی شاعری کی مدد سے بیان کرنا چاہوں گا۔ شکر گزاری کا یہ طرز زندگی اپنا لیں، اس سے آپ کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آ جائے گا۔ میں نے اپنی زندگی آپ کے سامنے کھول کر رکھ دی ہے، آپ کی مرضی، آپ اس سے جو سیکھنا چاہیں سیکھ لیں۔ میں تو بس یہ کہوں گا جو بھی کریں دل سے کریں، کامیابی آپ کو منتظر ملے گی۔ چڑھ دے سورج ڈھل دے ویکھیں، بجھ دے دیوے بل دے ویکھیں، ہیرے دا کوئی مل نہ جانے، کھوٹے سکے چل دے ویکھیں، جنہاں دا نہ جگتے کوئی، او بھی پتر پل دے ویکھیں، او دی رحمت دے نال بندے، پانی اتے چل دے ویکھیں۔ لوکی کہندے دال نہیں گلدی، میں تے پتھر گل دے ویکھے، جنہاں قدر نہ کیتی رب دی، ہتھ خالی او مل دے ویکھے۔ کئی پیراں تو ننگے پھر دے، سر تے لبن چھاواں، مینوں داتا سب کچھ دتا، کیوں نہ شکر مناواں۔